हाउ टू कंट्रोल द किड्स, टिपिकल किड्स, क्या ट्रेनिंग में ये जो मौज़ूआत हैं ये भी शामिल किए जाते हैं? सच बोलें, खुद भी सच बोलें और बच्चों को भी सच पे डटा रहने की, कभी झूठ ना बोलें। और पंक्चुअलिटी दूसरी चीज़ है, हमेशा पंक्चुअल रहें। अपने उस वहाँ मैनचेस्टर के स्कूल्स के सिनेरियो में पाकिस्तान की माँ को बेहतर ग़िज़ाइयत के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक नई एपिसोड के साथ नूरसी फोरम से आपका मेज़बान अख्तर ज़िया हाज़िर खिदमत है। हाज़रीन, आप जानते हैं कि हमने पिछले कुछ अरसे से अपने यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए कैरियर काउंसलिंग का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। वो नौजवान जो मैट्रिक के बाद किसी फील्ड की तलाश में हैं, करियर की तलाश में हैं और किताबों के अंदर से उनको बाज़ जगह वो मदद नहीं मिलती है और वो किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, हमने इस सिलसिले में उनकी मदद करने के लिए हर प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको अपने स्टूडियो में बुलाकर उनसे ज़िंदगी के मुशाहदात, तजर्बात, उनके ख़यालात और उनकी तरफ से मुफीद जो मशवरे और हिदायत हैं उनकी रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी सिलसिले में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं स्मिथी ब्रिज प्राइमरी स्कूल मैनचेस्टर से साजिदा अहमद साहबा। वो तशरीफ़ लाई हैं और आज हम उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका तारफ़ ये है कि आप एक बाहर तालीम हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मोंटेसोरी लेवल पे ट्रेनर हैं और बहुत सारा अरसा आपका एजुकेशन के साथ वाबस्ता है। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि आप पाकिस्तान में कितने अरसे से पाकिस्तान को छोड़े हुए हो गई और कितने अरसे से आप यूके, मैनचेस्टर, यूरोप में मुंतकिल हो चुकी, कितना अरसा हुआ? पाकिस्तान छोड़े हुए मुझे तकरीबन 17 साल हो गए जी। और 17 साल से मैं मैनचेस्टर में मुकीम हूँ जी। तो आपने जब यहाँ से पाकिस्तान से गई तो यहाँ आपने जो एजुकेशन ली, बेसिक एजुकेशन आपने ली, वो अपनी तालीम के बारे में हमें ज़रा अपना तालीमी पस मंज़र बताइए। उसमें कोई आपकी कोई स्पेशलिटी है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मेरी इब्तदाई तालीम से लेके मास्टर तक मैंने फैसलाबाद ही से तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मास्टर मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में किया और इस्लामिक स्टडीज़ में मैंने फैसलाबाद जंग अक्टूबर में टॉप किया और काफ़ी वहाँ ये 2001 में हमारे इंटरव्यूज़ भी चले रेडियो पाकिस्तान पे और हमें स्कूल की तरफ से इनामात से भी नवाजा गया। ये मेरी एकेडमिक रिकॉर्ड आपके सामने जी। तो आप यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ शिफ्ट हो गई, 17 साल का अरसा हो गया जी। इस टाइम में आपने वहाँ जाके बड़ी ऑब्जर्वेशन की, बहुत सारे तालीमी इदारों के साथ आपने काम किया जी। जो पाकिस्तान की सोसाइटी है जी। मैं जस्ट समाजियात की और मुआशरत के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी और यूरोप की सोसाइटी में सोसाइटी के हवाले से, समाजियात के हवाले से, मुआशरत के हवाले से आपने बेसिक और जौहरी फ़र्क जो है वो क्या महसूस किया? बहुत डिफरेंस है वहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी और यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी बहुत बहुत डिफरेंट था। जब वहाँ गए तो यहाँ से जो कुछ भी पड़ा हुआ था सोचते थे कि अब आगे वहाँ पे क्या करेंगे, क्या आगे कैसे चलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने बड़ी हेल्प की। जाते ही मैंने पहले मैंने थिंक किया, सोचा कि मुझे यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए मुझे। फिर डिसाइड किया कि पहले तो सबसे जो वहाँ पे मुझे मेन जो मेरा प्रॉब्लम निकला वो तो यही था कि अगरचे हमने मास्टर किया हुआ था वहाँ पे, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम हमारा था यहाँ वहाँ पे कि लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए, उसके बाद ही हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो ज़ुबान सीखी, उसके बाद फिर आगे से आगे सिलसिला चलता गया। तो यहाँ पे यानी सोसाइटी की जो हमारी नॉर्म्स हैं या ट्रेडिशंस हैं बहुत डिफरेंस है। जैसे सबसे बड़ा तो फ़र्क पहले यही था कि वहाँ पे हम अज़ान नहीं सुन सकते, मस्जिदों में अज़ान नहीं होती, फिर हम कैलेंडर देखते हैं, उस पर टाइमिंग देखते हैं, फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम 5 वक्त की नमाज जैसे अज़ान होती है मस्जिदों की तरफ लोग रुख करते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस था।
اس کے علاوہ پھر عید وغیرہ آتی ہے، ان کے اپنے ٹریڈیشنل ڈیز ہوتے ہیں، جیسے کرسمس ہو گئی، پھر ایسٹر ڈیز ہو گئے. تو ہماری جو عید ہے پھر ہمیں اپنے ہالیڈیز بک کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے ہم چھٹی لیتے ہیں. عید کا دن کئی لوگ ویسے ہی کام پہ جاب پہ جاتے ہیں کہ وہ چھٹی بھی نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک اسلامک کنٹری میں، اور جب آپ ملٹی کلچرل ایک کسی کنٹری میں موو کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا فرق ہے. جی وہاں پہ آپ نے یہ دو فرق ابھی بتائے ہیں، ایک آپ نے اپنے جو مذہبی ہمارے مطلب اجتماعات ہیں یا ہمارے ڈیز ہیں اس حوالے سے، باقی آپ نے لینگویج کی بات کی ہے. ہم تھوڑا سا معاشرت کو، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی ناظرین کے لیے، کیونکہ آپ نے وہاں اس معاشرے کو بڑا قریب سے دیکھا. مذہب کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہاں ہمیں اذان سننے کو ملتی ہے، وہاں اذان نہیں ہوتی ہے، یا عید فیسٹیول ہو گئے، یہ باقی چیزیں ہیں. میں بات کروں گا سوسائٹی کے اندر جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں یا نارمز ہیں. ایک اسٹریٹ پہ چلنے والا پاکستان کا آدمی اور پاکستانی نوجوان، اور ایک اسٹریٹ پہ چلنے والا جو مانچسٹر کا ہے، اس سوسائٹی جو ہے وہاں بھی کچھ نہ کچھ اقدار ہر سوسائٹی کی مترشح ہو رہی ہوتی ہیں. میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ زیادہ منظم معاشرہ ہے، وہاں پہ زیادہ نارمس ہیں. ابھی میں اگر 2 دن پہلے کی آپ کو ایک مثال آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ باہر جا رہی تھی، ہم لوگ ایسے ہی گروسری کے لیے جا رہے تھے، تو کیا دیکھتی ہوں کہ گاڑی میں ایک فیملی بیٹھی کھانا کھا رہی، انہوں نے میکڈونلڈس کھایا ہے، اور کھانے کے بعد جو ان کا ربش تھا وہ انہوں نے ونڈو کھولی اور ونڈو سے باہر وہ اچھال دیا. تو اب اس طرح کا جو ہے کانسیپٹ ہے وہ ہمارے وہاں بہت ہوں گے. وہاں پہ بھی میں یہ نہیں کہتی کہ ہم 100% وہاں پہ رہیں، لیکن وہاں پہ ہے تھوڑے اس طرح کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کچھ کھایا پیا اپنا گند اپنی گاڑی میں رکھیں، اور جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ وہیں کہیں بن سروس ہے یا کچھ بھی، تو وہاں پہ آپ اپنا جہاں پہ ہم ایک اچھے طریقے سے اپنا ربش پھینک سکتے ہیں آپ وہاں پہ پھینکیں. تو یہ بہت ڈفرینس ہے سوسائٹی میں اس طرح کا، کہ یہاں پہ بھی اب لوگوں میں شعور تو آ رہا ہے، لیکن اس لیول پہ میں نہیں سوچتی ابھی کہ اس لیول پہ بھی شعور آیا ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ محسوس کیا ہے اتنے اپنے وہاں قیام کے دوران کہ وہاں کی جو معاشرت ہے ٹریڈیشن وائز وہ ویلیوز وہ اڈاپٹ کر چکے ہیں جو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے ہمیں وہ ویلیوز دی تھیں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یا اپنا گند جو ہے کسی کے گھر کے سامنے مت پھینکو. ٹھیک ہے، یعنی یہ صفائی کا وہ کنسیپٹ ہے اسلام نے دیا تھا، وہ وہاں ہم نے وہاں پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہم خود بھول چکے ہیں. شکریہ میڈم. یہ تو ہم نے وہاں کی جو طرز معاشرت ہے اس کے بارے میں اور آپ کے تعلیمی پس منظر جو ہے اس کے بارے میں پوچھا. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں جو ہماری ایکڈیمکس ہیں، آپ کا پروفیشن ہے، اس کے بارے میں چند چیزیں جو ہے نا وہ آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل. یورپ میں بچوں کے لیے نو ڈاؤٹ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا کوئی نرسری سے شروع ہوتا ہوگا، وہ پرائمری سے شروع کرتے کرتے دین پھر وہ ہائی گریڈس کی طرف چلتی ہے وہاں کی ایجوکیشن. وہاں پہ جو رسمی ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو پری لیول پہ اور پرائمری لیول پہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو کون کون سی سکلز جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں؟ سکلز کا یہ ہے کہ سوئمنگ ایئر 3 میں بچوں کو سوئمنگ کے لیسنز دینے شروع کر دیتے ہیں اسکول کی بس بچوں کو لے کے جاتی ہے، اور بائی دا اینڈ آف ایئر وہ بچے فلی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو سوئم. تو اس کے علاوہ کوکنگ ہے، بچوں میں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ چھوٹا موٹا کچھ بھی کرنا ہے ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ اس لحاظ سے آپ نے کوکنگ کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر وہ کسی بینڈ میں جانا چاہتے ہیں، کسی میوزک میں، گٹار میں، وہ ساری ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں. جو بچہ جس اسکل میں اچھا نکلتا ہے وہ اس میں آگے جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فزیکل ایجوکیشن وہاں پہ بہت ضروری ہے. ہر کلاس کے ویکلی دو پیریڈس ہوتے ہیں جس میں بچوں کو فزیکلی چانس ملتا ہے کہ وہ کچھ بھی باہر نکلیں، کھیلیں، اندر آئیں. انڈور پیز ہوتی ہیں، آؤٹ ڈور پیز ہوتی ہیں. تو اس میں جو بچہ جس کھیل میں کچھ بھی وہ کھیلتا ہے وہ اس میں اچھا نکلتا ہے تو وہ آگے بڑے لیول تک جا سکتا ہے. ٹھیک جی. یعنی یہ وہاں پہ کمپلسری ہے اسکلز کا سیکھنا؟ سوئمنگ از کمپلسری اینڈ پی از کمپلسری.
both of them. They are compulsory. Cooking is optional, and rest of the band and guitar and these kind of things, they are optional. If they want to adopt that, they can adopt, otherwise not compulsory. Okay. Yeah. یعنی صرف سوئمنگ ہی کیوں, باقی بھی اور بہت ساری ایسی سوئمنگ از اے لائف اسکل کہ آپ کہیں کوئی آپ پہ مشکل وقت آ جاتا ہے لائف میں, آپ کہیں کچھ ہو تو یہ ایک لائف ٹائم اسکل ہے آپ کے پاس کہ آپ تیر سکتے ہیں, اور آپ کو تیراکی آتی ہے, اور آپ اپنی لائف سیو, آپ دوسروں کی لائف سیو کر سکتے ہیں, اپنی لائف سیو کر سکتے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے ویری گڈ, ویری گڈ. میڈم یہ تو بہت ہی اچھی ایک ایسی پریکٹیکل اسکل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں بھی اس کو سکھایا جانا چاہیے. نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں گالی محلوں میں جو ہمارے کھیتوں کے پاس چھوٹی نہریں ہوتی ہیں یا وہاں لوگ سیکھتے ہیں, لیکن کمپلسری نہیں ہے, لیکن اس کو میرا خیال ہمارے کریکلم میں شامل ہونا چاہیے. اچھا میڈم, یہ تو تھی وہاں کی سوسائٹی کی جو پری اسکول یا پرائمری لیول پہ اسکل سکھائی جاتی ہیں. کچھ ٹولس کے حوالے سے بھی بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, سپوز یہ الیکٹرک ٹولس ہے جی, یہ سیفٹی کے حوالے سے ٹولس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی کوئی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. سپوز ہم ٹیسٹر ہے, سپوز بچہ سوئچ میں ہاتھ لگا لیتا ہے, یا چھوٹا بچہ اس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی, وہ تو بہت زیادہ ہر اسکول کا ایک گورنمنٹ کی ایک گائیڈ لائن, ایک گورنمنٹ کی ہمارے پاس ہوتی ہے, جو ہمارے قوانین وہاں کے بنے ہوئے ہیں اسکول کی. جی بالکل, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو سارے ہر قسم کے اسکول میں سیفٹی پریکاشنز لیے جاتے ہیں. اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ, کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے بھی آپ کو کوئی ڈینجرس زون نظر آئیں, آپ وہ اسکول کی ذمہ داری ان کی پالیسیز میں, ان کے پروسیجرز میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو کور کرنا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز جو ڈینجرس ہو وہ ہماری راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. ماشاء اللہ, بہت اچھے. میڈم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا, اور وہاں کا جو کہ آپ ایک عرصے سے ماشاء اللہ ایجوکیشن کے ساتھ وہاں ایز اے سسٹم اس کو دیکھ رہی ہیں, اڈاپٹ کیا ہوا ہے. بچوں کے ڈفرینٹ لیولس ہیں ایجوکیشن میں, جس میں لائق بچے ہیں, نالائق بچے ہیں, پھر تیسری قسم ڈل بچوں کی ہے. وہاں کیا ان تینوں لیولز کو پری لیول پہ اور پرائمری لیول پہ کیا ایک ہی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, یا اس کے بھی اس یورپ میں اس کے بھی کوئی ایسے انہوں نے میجرمنٹس بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں کلاس روم بالکل, جب ایک بچہ کلاس میں آتا ہے تو ٹیچر جو ہے وہ تمام بچوں کو مانیٹر کرتی ہے. اگر کوئی اس حساب سے کوئی بچہ نکلتا ہے کہ اس کے ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ بلو ہے, یا وہ اس کا کوئی چیلنجنگ بیہیویئر ہے, تو ہمارے پاس ہمارے اسکولس میں سینکو کے حساب سے ایک ٹیچر ہوتی ہے جو اس چیز کو اسیس کرتی ہے کہ اس بچے میں کس چیز کی, اگر وہ بچہ کا چیلنجنگ بیہیویئر ہے یا وہ ڈل ہے, وہ کیوں نہیں پڑھا, وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا کیوں ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کا کوئی کنکلوژن نکالتے ہیں کہ آیا وہ بچہ ویسے ہی ڈل ہے یا اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے. تو پھر آگے اس کو فردر جو ہمارے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ہماری سینکو کی ٹیمز ہیں, وہ اس کو آگے ریفر کرتی ہیں کہ تاکہ کوئی اسپیشل ٹیم آئے اور اس بچے کا اسیسمنٹ ہو سکے کہ آیا وہ بچہ ایسا کیوں ہے. یعنی اس کا ایک انالیسس ہوتا ہے. جی, جو انالیسس ہے وہ اس کی سائیکالوجی کا ہوتا ہے. جی بالکل. اور اس کے جو بچے کے رویے ہیں, بیہیویئر ہے, اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس کو بھی بالکل دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی بچہ ایسے ہی اگر تو کسی کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو ٹھیک ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم نہیں بھی ہے, لیکن وہ بچہ ویسے ہی نوٹی بچوں میں شمار ہوتا ہے, تو وہ اس کو ڈیل کرنے کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے. اس کو مار پیٹ کا وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس بچے کو پھر کسی ٹیکنیکل طریقے سے پنش کیا جاتا ہے. جیسے اس کو ہیڈ ٹیچر کے آفس کے سامنے ہیڈ ٹیچر کے ساتھ اس کی میٹنگ ارینج کر دی. تو یہ جو ہیڈ ٹیچر کے ساتھ میٹنگ ہے, یہ ایک بڑا وہاں پہ ہوا ہے کہ وہ ہیڈ ٹیچر کے پاس جا رہے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا ہوگا. جی, تو وہ بچے میں ہیڈ ٹیچر کے آفس کے سامنے جانے کا خوف ہی اتنا ہوتا ہے سم ٹائمز کہ وہ ڈر جاتا ہے بچہ, اور وہ نہیں کرتا. پھر بعد میں وہ اپنا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کا. لیکن اگر کسی بچے کا ایسا چینج نہیں ہو رہا تو اس کے لیے پھر وہی ہے کہ اسپیشل ٹیمز, اور پھر ان کو آگے سم ٹائمز بچے کو 1-to-1 سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائمز کچھ بچے بہت بریلینٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک سیپریٹ ٹیبل کر دیتے ہیں. کچھ بچے اتنا نہیں, ان بچوں کی طرح اتنے برائٹ نہیں ہوتے, ان کو پھر کلاس روم اسسٹنٹ کے طور پہ ایک ٹیچر ہوتی ہیں, وہ ان کو ایکسٹرا ٹائم دیتی ہیں
تو ان کے ساتھ ایکسٹرا ورک کیا جاتا ہے. تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو پورا ہر لحاظ سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تعلیم کے حوالے سے. یہ جو بچے لائق ہیں وہ تو ایک الگ ہو گئے جی. جو نالائق ہیں وہ بھی ان کو پڑھانے سے چل جاتے ہیں. جی. ایک بچے کی تیسری قسم جیسے ایک ہوتے ہیں ڈل, ایک ہوتے ہیں فسڈی قسم کے بچے, ہم ان کو بولتے ہیں ٹیچر قسم کے کہہ سکتے ہیں ہم. جی. تو وہ جو بچے ہیں ان کو بھی کاؤنسلنگ کے لیے ہی وہاں ایک اس سرکل میں لایا جاتا ہے. کاؤنسلنگ ہوتی ہے بچوں کی, کیونکہ ان بچوں کا پھر یہ ہے کہ ان کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ پتہ کرتے ہیں. پیچھے وہ سارا کچھ کانفیڈینشیل ہوتا ہے, ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کچھ بھی کر سکتے, لیکن ان بچوں کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس بچے کا بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے بچے کا بیہیویئر ایسا ہے. وہ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس بچے کا یہ لیول کیوں ہے اور کیوں یہ بچہ ایسا ہے, تو اس لحاظ سے پھر اس بچے کو ڈیل کیا جاتا ہے. یعنی اس کی ہیبٹس ہیں جی یا بیہیویئر آپ نے جو آپ کے لیے اسکول کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے, جی, تو کیا اس میں آپ اس کے بچے کے پیرنٹس کو بھی شامل کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. بچوں کو جو بچہ اسکول میں جو بھی کچھ چھوٹا موٹا بھی کرے گا وہ اس کے پیرنٹس تک بات جائے گی, اس کے ادھر فون کیا جائے گا اور ویسے پیرنٹس میٹنگ میں بلایا جائے گا, ان کو بتایا جائے گا کہ بچے کا یہ بیہیویئر ہے, کچھ بھی ہے, ادھر بچے نے ڈنر کیا ہے نہیں کیا, وہ اگر کچھ ایسے کا کچھ بھی ہے تو وہ پیرنٹس کو انفارم کیا جاتا ہے. پی ٹی ایم کا جو کانسیپٹ ہے, یہاں ظاہر ہے پاکستان میں بھی پی ٹی ایم ہوتی ہے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ, وہاں کتنے عرصے کے بعد ہے پیرنٹس وہ اسکول آتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ایک کمپریہنسو پی ٹی ایم کرتے ہیں؟ سال میں 2 دفعہ ہمارے ہاں ہوتی ہے. ایک دفعہ فرسٹ ٹرم کے بعد. ہر اسکول کا مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے ڈفرینٹ سسٹم ہو, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے اس میں ہم لوگ ایک نومبر میں رکھتے ہیں, جب ایک ہماری سپٹمبر سے ہماری ٹرم سٹارٹ ہوتی ہے, سپٹمبر کے 2nd ویک سے, تو ایک ہمارے ہاں رکھی جاتی ہے نومبر میں, اور ایک پھر اس کے بعد جو لاسٹ ٹرم ہے ہماری اس سے ایک مئی کے ارد گرد ایک ہماری پیرنٹس میٹنگ رکھی جاتی ہے. شروع والے میں سارا جو اگر آپ کو کوئی بھی کنسرن ہے, ٹیچر سے ہے, بچے سے ہے, کچھ بھی اگر آپ کے بچے نے آپ کو کچھ بتایا, بچے کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, تو وہ کچھ بھی ہے آپ ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اینڈ پہ پھر جو آپ کے بچے کی اینول رپورٹ ہے اس کے ساتھ وہ بچے نے جو پورے سال میں اپنا کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے, جو کچھ بھی ہو, وہ سارا ان کی بکس جو ہے وہ لگا دیتے ہیں ایک طرفہ. ایک طرح سے وہ ہمارے لیے ایک جیسے ہمارے لیے سارا بچوں کا جو وہ شو کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے بچے کا سارا کام پڑا ہوا ہے, آپ خود آئیں دیکھیں, آپ نے کوئی بھی کوشچن اس کام کے حوالے سے کچھ بھی آپ کو کوئی بھی کنسرن ہے تو آپ ہم سے پوچھیں, ہم سے بات کریں. ٹھیک. جی. بچے کی جو ہیبٹس ہیں اور اس کی جو رویے ہیں, کیا اس کو کوئی آپ کے اسکول میں ایسا یا مانچسٹر میں ایسا کوئی میکانزم بنا ہوا ہے جس میں یا کوئی ایسا پرفارما ہے یا کوئی سسٹم ہے جس میں آپ بچے کی ان چیزوں کو واچ کرنے کے بعد اس کی فائل میں وہ لگاتے بھی ہوں؟ جی بالکل, وہ بچے کی فائل میں لگا ہوتا ہے کہ جس بچے نے جو کیا ہوا ہے وہ اس کا ہر سال کے حساب سے وہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو بوتھ. جی بالکل, وہ لگا ہوتا ہے. جی بالکل. بہت ہی میڈم آپ نے بڑا کمپریہنسو جواب دیا اس سوسائٹی کے حوالے سے. ابھی میں آپ سے اگلی جو بات پوچھنا چاہتا ہوں, نو ڈاؤٹ جو پاکستان ہے یا یورپ ہے, کوئی بھی معاشرہ ہے, تو وہاں پہ جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے جی وہ بہت ہی کی رول پلے کرتی ہے ایکڈیمکس کی گروتھ میں, گڈ ریزلٹس میں. تو وہاں کا جو میکانزم ہے ٹیچرز ٹریننگ کا, اس پہ کتنا فوکس کیا جاتا ہے؟ سال میں 23 سال میں ٹیچرز کے لیے کتنی ٹریننگ ورکشاپس منعقد ہوتی ہیں؟ سال میں اگر آپ فل ٹائم ٹیچر ہو تو 5 فل ڈیز آپ کو ٹریننگ کے لیے جانا پڑتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ادھر وہ آپ کے اسکول میں منعقد کی گئی ہیں یا آپ کو کہیں باہر جانا پڑے گا. تو لیکن وہ اگر آپ فل ٹائم ٹیچر ہیں تو 5 فل ڈیز 9 to 5 اور half 8 to half 4 وہ آپ کو کرنا پڑے گا. 5 ڈیز آپ کو سال میں کرنے پڑتے ہیں. ان سیٹ ڈیز وہ جب ہمارے اسکول کے کیلنڈرز بنتے ہیں تو اس میں وہ انہوں نے آلریڈی انکلوڈ کیے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ٹریننگ ڈیز ہیں. جیسے وہ ڈیز آپ آف نہیں کر سکتے. اگر آپ پارٹ ٹائم ٹیچر ہیں تو ایٹ لیسٹ 2.5 ڈیز آپ کو سال میں وہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے. اچھا جی. جو ٹریننگ آپ ہوتی ہے اس پہ ایک تو ایکڈیمکس کی ٹریننگ ہے جی, دوسرے جو بچوں کے رویے ہیں جی, ہاؤ ٹو کنٹرول دا کڈس, ٹپیکل کڈس, کیا ٹریننگ میں یہ جو موضوعات ہیں یہ بھی شامل کیے جاتے ہیں؟
یہ بالکل شامل کیے جاتے ہیں. بڑے چیلنجنگ بیہیویئر بچے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ بالکل سیدھے سادے عام سے یہ ایسا سلسلہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی بہت چیلنجنگ بیہیویئر ہے اور وہ بالکل کنٹرول کرنے کا بس طریقہ کار یہی ہے کہ اگر بچہ کلاس روم جو ہماری ٹیچر ہے وہ تو ظاہر ہے پوری کلاس 30 بچے کلاس میں ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کو فوکس کرے گی. پھر ایک ہمارے ساتھ ہر ٹیچر کے ساتھ ایک ٹی اے ہوتی ہیں, ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوتی ہیں جو ان کے کام میں ٹیچر کے کام میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تو اگر ان دونوں کے کنٹرول سے بھی کوئی بچہ باہر ہے تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس بچے کو 1-to-1 سپورٹ تو نہیں چاہیے, اس کا چیلنجنگ بیہیویئر یا وہ کسی کو مارتا ہے. سب سے بڑی تو بات یہ ہے, پہلی بات جو بیسک یہ ہے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ پھر پتہ کرتے ہیں کہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ ایسا کیوں ہے. اور سب کچھ پھر میں کہوں گی کہ سب کچھ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. کوئی بات ہم لیک آؤٹ نہیں کر سکتے کسی بچے کی, کچھ بھی کسی کا پرسنل حالات ہے کچھ بھی ہے وہ لیک آؤٹ نہیں ہو سکتا. وہ کانفیڈینشیلٹی پالیسی ہے جس کو ہمارے ہر ادارے میں ہوتی ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. کچھ بھی ہم لیک آؤٹ نہیں کر سکتے. کسی بچے کا کچھ بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے پاس ایک امانت کے طور پہ ہوتا ہے. اس حوالے سے پھر ہم نے آگے بچے کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم نے آگے بچے کو اگر پھر وہ چیلنجنگ بیہیویئر ہے تو ہو سکتا ہے اس کو 1-to-1 سپورٹ کی ضرورت ہو, کیونکہ obviously اگر ٹیچر اور ٹی ایز ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے تو پھر ہمیں ایک 1-to-1 سپورٹ اس کے لیے جو کہ اس کے بیہیویئر کو اس کو کام ڈاؤن کر سکے, اس کو کوائٹ روم میں لے کے جا سکے یا اس کو لائبریری میں لے کے جا سکے, یا اس کو پھر بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے وہاں پہ. پرائمری اسکول کا یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اکیلا نہیں رہ سکتا, ہر بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسٹاف ممبرس کا ہونا ضروری ہے. تو پھر اس طرح سے پھر اس کو ڈیل کرتے ہیں. پاکستان میں میڈم آپ کے جواب سے میں جو چیز سمجھا ہوں, اگر ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو, تو یہاں تعلیمی اداروں میں اسکولس ہوں یا کالجز ہوں, لیکن ہم اپنا فوکس ابھی اسکولس کو رکھیں گے. جی. یہاں بچوں کے درمیان مطلب چھوٹی موٹی مطلب آپ سمجھ لیں کہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل. مطلب ٹالرنس کا لیول میرے وطن میں کم ہے. چھوٹوں میں کیا بڑوں میں بھی بہت کم ہے. وہاں کی کیا صورتحال, کیا وہاں بھی بچوں کے درمیان ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ میں نے بہت دیکھا ہے, ہمارے بچے ماشاءاللہ کئی ایسے بھی میں نے دیکھے کہ صبر کی مثال ہے, لیکن واقعی آپ کی ہر جگہ سیم نہیں ہے. لیکن وہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بچوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا بریک میں سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو پھر اچھے طریقے سے ہمارے چونکہ جو زیادہ تر ایسے کے کام ہوتے ہیں جب بچے پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں, تو پلے گراؤنڈ میں ایک ہمارا اسپیشل جو لنچ ٹائم آرگنائزنگ کے حوالے سے ہمارا اسٹاف ہوتا ہے, وہ بچوں کو دیکھتا ہے, پراپرلی مانیٹر کرتا ہے. تو اگر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو یا CCTV کیمراز ہیں, اگر کسی بچے نے کچھ نوٹی کیا ہے وہ نہیں بتا رہا میں نے یہ کیا ہے, تو پھر آپ لوگ کے پاس ایک پروف کے طور پہ ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دونوں بچوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے میڈم. جی تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں, اور چونکہ آپ وہاں پہ ٹریننگ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور نیوٹریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہیں, ٹیچنگ کے ساتھ بھی آپ وابستہ رہی ہیں. میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا کیریئر جو ہے وہاں جا کے ماشاءاللہ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جوڑا. پاکستان سے بہت سارے لوگ ہیں جو نوجوان ہیں, ینگسٹرز ہیں, جو بہت ساری اپنی بیسک ایجوکیشن تو یہاں لے لیتے ہیں. کریئر جو ہے وہ کبھی وہ یہاں اس کا آغاز کر لیتے ہیں, کبھی وہ اپنے کریئر کو یورپ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو بچے ہیں وہ IT کے فیلڈ کو چوز کر رہے ہیں. لیکن ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت کم لوگ آتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ہی پیشنس والا ڈپارٹمنٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا سجیشن دیں گی, آپ کیا سجیسٹ کریں گی جو پاکستان کے ایسے ینگسٹرز جو یورپ جانا چاہیں, ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو ایز اے وہ کریئر اگر لینا چاہیں, اس جو شعبہ ایجوکیشن کا ہے اس میں وہاں کیا پوٹینشیل ہے کہ ایز اے کریئر وہ اس کو چوز کریں؟ بالکل جی, ہم بہت گولڈن چانسز وہاں پہ ہماری جو ینگ جنریشن یہاں سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے A لیولس یہاں سے کیا ہے, ہم آگے فردر اسٹڈیز کے لیے ہم اس ملک سے باہر جا رہے ہیں, یورپ جا رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ جا کے اپنی فردر ایجوکیشن لیتے ہیں جس بھی آپ فیلڈ میں آگے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک ایز اے ٹیچر بھی جانا چاہتے ہیں, آپ پہلے وہاں پہ A لیولس کے بعد آپ پہلے تو یونیورسٹی جائیں گے, PGC کریں گے, اس کے بعد پھر آپ اس ٹیچنگ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. کسی بھی اور شعبے میں بھی جانا چاہیں, آپ نے یہاں
یہاں سے پاکستان سے آپ نے کچھ بھی پڑھائی، ایون دو آپ نے ماسٹر ڈگری بھی کی ہوئی ہے، آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، آپ نے کچھ بھی کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ آگے اس کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اس کا ہر لحاظ سے ہوتا ہے کہ آپ وہ کریں گے، اس کے بعد پھر آپ وہ ایک اس پروفیشن میں آپ جا سکتے ہیں. تو آپ اگر وہاں سے آپ اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سے آپ آئیے، آپ اپنے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے آپ آئیے، آپ اپنی ڈگری ایک نیرکس کے نام سے، ایک اگر آپ نے یہاں سے ڈگری کی ہوئی ہے، ایک نیرکس کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو آپ کی ڈگری کو ایویلیویٹ کرتی ہے کہ آپ یہاں کی تعلیم وہاں کی تعلیم پہ کس لیول پہ پوری اترتی ہے. تو وہ آپ کی ڈگری آپ کا سارا کچھ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر وہ آپ کی، اگر آپ نے یہاں سے تقریباً ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ کی تقریباً وہاں سے گریجویشن کی جو ہے وہ آپ کو گریجویشن لیول کی ڈگری مل جاتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ کو آگے فردر کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا، تو پھر آپ اس لحاظ سے پھر آپ اس پروفیشن میں آ سکتے ہیں. یعنی پاکستان سے اگر کوئی گریجویٹ ہے جی اور وہ یورپ جانا چاہتا ہے، جی اس کو 2 چیزوں پہ عبور ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل لینگویج، جی بالکل، اسپوکن جو ہے اس کی بہترین ہونی چاہیے. جی بالکل. اور سیکنڈ جو اس کا سبجیکٹ ہے جی اس پہ اس کو پوری اس کے کمانڈ، اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے اگر اس کو میں نے ایز اے پروفیشن لینا ہے تو مجھے اس کا الف ٹو یہ مجھے سارا اس کا پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو یہاں پہ جو ہمارے امتحانات ہوتے ہیں بہت سارے، جیسے پی پی ایس ہے، ایس ایس ای ہے، ان سبجیکٹس میں سے گزرنا پڑتا ہے، ان کی یعنی پیپر دینے پڑتے ہیں اس کو. جی بالکل. تو کیا وہاں بھی پھر اگر سپوز یہاں سے کوئی ایس ایس ٹی کر کے جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ وہاں بھی، یا سپوز وہ سائنس ٹیچر کے طور پہ جانا چاہتا ہے، جی جی وہاں کیا اس کو پاکستان کی ڈگری انالیسس کرنے کے بعد کیا اس کا کوئی وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل. وہاں پہ آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ ان کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ آگے کرنا پڑے گا، تو پھر وہ اس پروفیشن میں جا سکیں گے. تو یا تو ان کی جیسے اگر آپ نے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اگر پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے نا، تو وہاں پہ جا کے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا ریپیٹ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ اس کا چھوٹا موٹا ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں. اگر آپ کو لینگویج پہ پورا سب، فار ایگزامپل آپ نے پڑھا لکھا سارا کچھ، یہاں سے ماسٹر بھی کیا ہوا، وہاں پہ آپ کو لینگویج کا ہی مین مسئلہ بن جاتا ہے. تو آپ کو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ لینگویج 3 ماہ میں سیکھ لیتے ہیں، ساری لینگویج پہ عبور حاصل کر لیتے ہیں، آپ 6 ماہ لگاتے ہیں، آپ سال لگاتے ہیں، آپ 2 سال لگاتے ہیں. وہ سارا عرصہ آپ کو اپنی زبان پہ عبور ہوگا تو پھر ہی آپ کسی بھی پروفیشن کو آگے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کسی بھی پروفیشن کو آگے اس پروفیشن کو آگے چوز کر سکتے ہیں. ادروائز اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. رائٹ میڈم، بہت اچھا، آپ نے ایک جو بیسٹ گائیڈ لائن تھی وہ ہمیں دے دی. تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں، چونکہ آپ کا جو شعبہ ہے وہاں پہ ایک ماہر غذائیات کا بھی ہے، آپ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، اور بچوں کی غذائیات اور ان کی خوراک اور غذا پہ بھی آپ کا فوکس ہے. پاکستانی ماں اس بارے میں بڑی کانشیس ہے. اچھا، اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں پاکستانی ماں کو، تو پاکستانی ماں کو اسکول کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو اسکول میں ماں بچے کا جو لنچ ہے اس میں گھر سے ایک لنچ بنا کے بھیجتی ہے. وہ پرائیویٹ اسکول ہے یا گورنمنٹ اسکول ہے، لنچ بنا کے بھیجتی ہے، ساتھ بچے کو 2-3 اس میں کوئی نہ کوئی فروٹ بھی ڈال دیتی ہے، پراٹھا بھی ہوتا ہے، ساتھ اس کے کوئی پاکٹ منی بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دینے کے بعد ماں اسکول والوں سے یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بچے نے لنچ مکمل کیوں نہیں کیا ہے. آپ اپنے اس وہاں مانچسٹر کے اسکولز کے سینیریو میں پاکستان کی ماں کو بہتر غذائیت کے حوالے سے کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ کیا اتنا کچھ لاد کے بچے کو بھیجیں اور بچہ سارا وہ مکمل کر کے پھر گھر واپس جائے، یا ماہر غذائیات ہونے کے حوالے سے پاکستانی ماں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ پاکستانی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پراٹھا بھی رکھا ہوا ہے، 2-3 پیسز آف فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ بچے کا جب پیک لنچ بنا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے پاس پانی کی سادہ پانی کی ایک بوٹل ہونی چاہیے. ایوری ڈے اس کو ریفل کریں اپنے بچے کو. اگر گرمیاں ہیں تو ظاہر ہے فریج میں رات میں رکھیں، صبح کو بچے کو ٹھنڈے پانی کی بوٹل دیں. اس کے علاوہ جب آپ اس کا پیک لنچ بناتے ہیں تو آپ بس یہ کوشش کریں کہ جو ہمارے 6 مین غذائی اجزاء ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس میں آپ لوگ پراٹھا رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کا بچہ پراٹھا پسند کرتا ہے بالکل رکھیے، کاربوہائیڈریٹس اس کو ملیں گے اس میں سے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے پراٹھا رکھ دیا، ایک آدھ
پیس آف فروٹ آپ کا کافی ہے. بس اگر آپ نے بچے نے پراٹھا کھایا, اگر آپ سینڈوچ دے رہے ہیں ساتھ میں ایک آدھ پیس آف فروٹ دے رہے ہیں, ساتھ میں اگر آپ کوئی چاکلیٹ رکھ رہے ہیں, کوئی کرسپ رکھ رہے ہیں, لیکن پھر اس کو پاکٹ منی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, پاکٹ منی کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ جو ڈنر ہے یہ اس کے لیے ایک دن کے لیے صبح سے لے کے, ہمارے تو اسکول ٹائمنگ بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے, ہم لوگ 3:30 تک آف ہوتے ہیں, آپ لوگ تو 1:30 اور سم ٹائمز 1:15 اس طرح کے آپ کا ڈے آف ہو جائے. ہمارا 3:30 تک اسکول ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی پھر اگر بچے نے پیک لنچ کر لیا ہے یا اسکول ڈنرز کر لیے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک چھوٹی موٹی ٹی بریک ہوتی ہے جس میں بچہ صرف پیس آف فروٹ لے سکتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر بچے کو پاکٹ منی کی ضرورت ہے. اور پھر اگر آپ نے پاکٹ منی دینی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اسکول آپ کو وہ تمام غذائی اجزاء اس پاکٹ منی میں پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز جب گھر سے اپنے بچوں کا پیک لنچ بنائیں تو آپ میک شور کریں کہ آپ اس میں تمام غذائی اجزاء جو ہمارے بچے کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہیں وہ اس میں آپ شامل کریں. اچھا, یہ تو خوراک کے والے صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا, جو اس کے غذائی لوازمات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے, یہاں کی ماں کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. وہاں جو بچوں کو آپ نے ٹائم بتایا ہے جی کہ 3:30 بجے تک آپ کی اسکولنگ ہے. جی بالکل. تو آپ کی اوپننگ کتنے بجے ہوتی ہے؟ اگر 8:40 پہ شروع ہوں گے کلاس, 8:40 اور یا 8:50 سے اگر ہمارا اسٹارٹنگ ٹائم ہے تو 3:15 یا 3:30 تک ہمارا فنیشنگ ٹائم ہوگا, جس میں ہماری لنچ بریک جو ہے وہ 12 o'clock سے 1 o'clock, اور اگر کسی اسکول میں تعداد زیادہ ہے تو وہ پھر 1 hour and 1.5 hour وہ لنچ بریک ہوتا ہے, جس میں تمام اسکول کے بچے, اگر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس اس اسکول میں 400 کڈس ہیں اور 500 ہیں 600 ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کتنا بڑی آپ کے تعداد ہے اسکول کی, تو اس حوالے سے پھر وہ بریک ٹائم کا تعین کرتے ہیں. موسٹلی 1 hour ہماری بریک ٹائم, اگر ہم صبح 8:40 سے شروع ہوتے ہیں تو 3:30 تک جاتے ہیں, تو ہماری کم از کم 1 گھنٹہ بریک ٹائم 12 till 1, تو اس میں وہ بچہ لنچ کر لے گا. یہ نہیں ہے کہ ڈفرینٹ ٹائمنگز اور یہ وہ اس 1 گھنٹے میں پورے اسکول کا جو ڈنر ہے وہ اس میں سرو ہو جائے گا. جو اگر پیک لنچ پہ ہے بچے پیک لنچ اپنا کریں گے, اگر وہ اسکول ڈنرز پہ ہے تو ان کو اس ٹائمنگ میں لنچ مہیا کر دیا جائے گا, تو وہ اپنا ڈنر اس 1 گھنٹے میں فنش کریں گے. 1 گھنٹہ تو آپ کا لنچ کا ہو گیا جی. باقی اتنا جو ہمارے ہاں تو یہ ہمارے ٹائم ٹیبل کے حساب سے تو یہ ٹائم اسپین لمبا ہے. باقی ٹائم اس کے پیریڈز ہوتے ہیں یا کوئی اسپورٹس بھی ہوتی ہیں ڈیلی, یا کوئی ڈرل ہوتی ہے, اسمبلی ہوتی ہے, ایک اسکیجول جو وہاں کا ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اسکیجول یہ ہے کہ کرونا کے دنوں میں تو کافی چینجز آ گئی, لیکن اگر میں اس سے پہلے کا اگر ہم دیکھیں تو ویک میں 2 دفعہ ہول اسکول اسمبلی, جیسے پورے اسکول کی ہال میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی اسمبلی کی جاتی ہیں. اور اس اسمبلی کا آبویسلی ایک تھیم ہوتا ہے, ایک آپ کے پاس ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو اپنے بچوں میں آگے ان کی اچھی گروتھ کے لیے اور ان کی اچھی نشوونما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ بچوں کو اس میں بتاتے ہیں. تو وہ 2 a week ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا دوسرا کویشچن کیا تھا؟ جی, وہاں کی جو اسمبلی ہے, نہیں ٹائم جو اسپین اتنا زیادہ لگتا ہے, وہ پیریڈز, پھر اگر پہلا میتھس کا ہے تو 50 منٹس آپ کے میتھ میں نکل گئے, پھر آپ کا انگلش کا لیسن آ گیا, تو پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی بریک جس کو آپ واٹر بریک بولتے ہیں, وہ تھوڑا سا بچوں کو آؤٹ ڈور لے جاتے ہیں, تھوڑا فریش ایئر لے لی بچے نے, اگر کسی نے کوئی اپنا کچھ چھوٹا موٹا اسنیک گھر سے لے کے آیا ہوا ہے وہ بچے نے کھا لیا, پانی پی لیا, تو اس کے بعد پھر ایک لیسن ہوتا ہے. پھر ہمارا جیسے بریک ٹائم کا جو مین بریک ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد 2 پیریڈز پی جو وہاں پی کا آپ نے کویشچن کیا تھا فزیکل ایجوکیشن, تو وہ ہر کلاس کا پرائمری اسکول میں ہم نرسری سے تقریباً شروع کر لیتے ہیں ریسیپشن سے, تو وہ پی کے 2 لیسن پر ویک ہر کلاس کے لیے مسٹ ہوتے ہیں. تو ہر کلاس کا ڈفرینٹ ڈے ہوتا ہے, تو اس میں بچوں کو ہر قسم کی جسمانی ورزش کا موقع ملتا ہے, جس میں بچوں کی جسمانی نشوونما کے لیے جو چیزیں بہت ضروری ہیں, اچھل کود, اس میں اگر کوئی فٹ بال کا ہوتا ہے, ایک ہمارے یہاں اس لحاظ سے بھی پی ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں جو بچوں کو پروفیشنلی پی کراتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہمارا ہوتا ہے شیڈیول. ٹھیک ہے. جی. وہاں پہ میڈم جو بچے اتنا ٹائم گزارتے ہیں وہاں پہ, جی, یہ پرائیویٹ اور پبلک سکولز دونوں میں یہی شیڈیول چلتا ہے؟ جی بالکل, دونوں میں یہی شیڈیول ہوتا ہے, بلکہ یہ اس سے بھی لمبا ہوتا ہے. ہمارا جو بیفور اسکول کلب ہے وہ صبح 7 بجے سے
7:30 سے شروع ہو کے تو پھر 5:30 تک جاتا ہے جو آفٹر اسکول کلب. جیسے اگر وہاں پہ موسٹ آف دا ٹائم پیرنٹس جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا گھروں میں, تو اگر آپ کا بچے نے اسکول 8:50 پہ شروع کرنا ہے یا 8:40 پہ شروع کرنا ہے اور آپ اپنی جاب پہ 7 o'clock آپ نے جاب پہ جانا ہے, تو جو 1-1.5 گھنٹے کا جو گیپ ہے وہ آپ بیفور اسکول کلب میں ڈالیں گے. وہ آپ کو بچوں کو ناشتہ بھی پرووائڈ کریں گے, وہ آپ کے بچوں کو سیریل جو بھی وہ بچہ اس مارننگ میں کھانا پسند کرے گا وہ اس کو پرووائڈ کریں گے. وہ 1-1.5 گھنٹہ وہ ایک الگ سے اسٹاف ہمارے ہاں ہائر کیا جاتا ہے, وہ ان بچوں کو دیکھتا ہے. اس کے بعد پھر جب بچے کا ایک نارمل اسکول ٹائم شروع ہوتا ہے تو پھر وہ بچے اسکول میں جاتے ہیں. اسی طرح پھر اگر اسکول 3:30 پہ فنش ہو گیا تو آفٹر اسکول کلب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جو 5:30 تک جاتا ہے. تو جو پیرنٹس پھر 5:30 6 o'clock تک جاب چھوڑتے ہیں تو وہ پھر اپنے بچوں کو آفٹر اسکول کلب میں ڈالتے ہیں. تو کئی دفعہ تو بچے بیچارے اتنا روتے ہیں وہاں پہ. اس لحاظ سے پاکستان میں پھر بھی میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو چھوڑتے ہیں پھر ٹائم پہ لے لیتے ہیں. وہاں پہ جو ورکنگ ویمنس ہیں ان کے لیے تو بہت ہے کہ بچے سارا دن روتے ہیں کہ انہوں نے صبح اپنی ماں کو دیکھنا ہے 6 بجے سے پہلے, اور پھر انہوں نے شام کو ماں کو دیکھنا ہے, جس نے تھکی ہاری نے بیچاری نے آنا ہے تو اس نے کتنا کہ بچوں کو اس نے ٹائم دے لینا. تو پھر یہ چیز ہے, یہ پاکستان میں یہ ہے کہ ماں اگر نیگیٹو کہہ لیں یا وہاں کے معاشرے کی مجبوریاں کہہ لیں یا وہاں کے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بچہ بہت کم ٹائم پہ جو ورکنگ وومن ہیں ان کے بچے بہت کم ٹائم کے لیے پھر ماں کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ میڈم. اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنی آخری ایک کویشچن کی طرف. اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا چونکہ برطانیہ کا جو معاشرہ ہے جی بالکل وہ سوسائٹی کو ملٹی کلچرل سوسائٹی اینڈ ملٹی ریلیجیس سوسائٹی کہا جاتا ہے. جی بالکل. وہاں پہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ more than 40 جو ریلیجنس ہیں وہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں. بالکل. چونکہ ایز اے مسلم بینگ اے مسلم کیونکہ آپ وہاں پہ ایک مسلم ٹیچر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں اور غذائیات کو بھی آپ دیکھتی ہیں, تو کیا بچوں کے لیے وہاں پہ مسلم بچوں کے لیے حلال فوڈ جی بالکل کا اہتمام ہوتا ہے؟ بالکل حلال فوڈ. ہمارے اب اسکول میں جب میں نے اس اسکول میں کام شروع کیا تو ہمارے یہاں تقریباً 6 سے 7 مسلم بچے تھے, تو جو چکن اور میٹ کی آپشن تھی نا وہ حلال نہیں تھی. جیسے جیسے پھر ہماری تعداد بڑھتی گئی اباؤٹ جب 30 تک بچے ہو گئے نا, پھر ان لوگوں نے پھر ریئلائز کر لیتے ہیں کہ نہیں اب ان بچوں کو بھی, پھر انہوں نے حلال بچر سے رابطہ کیا. پھر جو ہمارا اب بھی ہمارا بیف حلال نہیں ہے لیکن ہمارا سارا چکن حلال ہے. اب ہمارا کوئی بھی بچہ ہم باربیکیو چکن بناتے ہیں یا ہم کوئی چکن سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہم ڈش بناتے ہیں سب اسکول ڈنر کے لیے تو وہ ہمارے بچے لے سکتے ہیں بالکل حلال آپشن. پھر ویجیٹیرین آپشن ہمارے ہاں ہوتا ہے. پھر فش میں ٹیونا فش کے ہم سینڈوچز روز بناتے ہیں تو بالکل بچوں کو آپشن دیا جاتا ہے حلال آپشن. متبادل چیزیں جی بالکل متبادل چیزیں, ان کی غذائی اجزاء کا بالکل خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بیف سے وہ چیزیں لے رہا ہے تو وہ کس اور ہم اس کو کیا دیں گے تو وہ اس کی وہ نیوٹریشنز جو ہیں وہ وہاں سے پوری ہوں. تو ایسا بالکل ان کا خیال رکھا جاتا ہے اس لحاظ سے. بہت اچھا. جیسے یہ میں حلال فوڈ کی بات کر رہا تھا, ایسی جو مختلف ریلیجنس ہیں نو ڈاؤٹ پاکستان میں تو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. جی بالکل. کیا وہاں بھی ویلیوز کے حساب سے یا بیسک بیلیفس کے حساب سے حوالے سے کیا وہاں اسلام کو بھی اسکولز میں جو برطانیہ کے اسکولز ہیں ایز اے سبجیکٹ کسی جگہ پہ پڑھایا جاتا ہے؟ جو ہمارے ہاں اسلامک اسکول جیسے ہمارے لوگوں نے کچھ ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئے وہاں پہ اور انہوں نے ایجوکیشن کو ایز اے پروفیشن اپنایا اور انہوں نے پرائیویٹ اسکول جیسے آپ کا ماشاءاللہ سے اسکول ہے انہوں نے پرائیویٹ اسکول کھولے. وہ اسلامیات کو انہوں نے جیسے پرائمری سے نہیں میں کہوں گی لیکن یہ 7 سے ان لوگوں نے جیسے ایز اے سبجیکٹ اس کو ڈال دیا. وہ اسلامک وہاں پہ ایک تو سب سے بڑا ہمارا جو ہے ہمارے کو ایجوکیشن ہے گرلز اینڈ بوائز جو ہمارے فرام نرسری ریسیپشن سے لے کے پھر ہمارے ایجوکیشن جتنی ہماری ہوتی ہے ہماری کو ایجوکیشن ہوتی ہے. تو وہ اسکول جو ہیں وہ اسلامک اسکول کے نام سے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, پرائیویٹ ہیں اور اس میں انہوں نے پھر گرلز اینڈ بوائز کا سیکشن ڈفرینٹ کر دیے الگ کر دیے ہوئے ہیں.
تو لیکن اگر میں اسلام کو کہوں تو بائبل ان کا چونکہ ان کی ریلیجیس بک ہے، وہ اس حوالے سے پڑھتے ہوئے جب اس کا پھر تقابلی جائزہ اسلام کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت نالج ہمارے بچوں کو وہاں پہ اسلام کے حوالے سے ملتا ہے. ادروائز ہم نے اپنے بچوں کو خود اس حوالے سے بتانا ہوتا ہے، یا ماسک میں ہمیں بھیجنا ظاہر ہے ہماری قرآنی تعلیم کے لیے ہم انہیں ماسک بھیجتے ہیں، اور پھر ان کو آن لائن کلاسز دلواتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ کافی جیسے کچھ چیزیں ہمارے ہاں یہ ریلیجس کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو چیزیں 5th کے بچے کی فنگر ٹپس پہ ہوں گی وہ ہم نے اپنے بچوں کو خود بتانی پڑتی ہیں کہ بیٹا یہ چیز ایسے ہے، یہ ایسے ہے. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں. یہ بچوں کو ہمیں اس طرح کی چیزیں ہمیں خود سارا کچھ ٹیچ کرنا پڑتا ہے جو ہم یہاں پہ بیسک سے جانتے ہوتے تھے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ہمارے یہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ہاں، بچوں کو ریلیجس کی طرف رکھنا یہ ہماری اپنی ایک ایکسٹرا جو ہے ہماری ایفرٹ ہے جو ہم کرتے ہیں. میڈم میٹرک تک نو ڈاؤٹ آپ اسکولوں کو دیکھتی رہی ہیں یا دیکھ بھی رہی ہیں، پرائمری میں اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں، تو ریلیجنس کے حوالے سے کبھی بچوں کے درمیان ڈفرینٹ جو ریلیجنس ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی ایسا آپ کو کلیش بھی وہاں ہوتے دیکھتے؟ کلیش ہو جاتا ہے، پھر وہ ہائی اسکول لیول پہ ہوتا ہے. پرائمری پہ جیسے میری بیٹی نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایسے ہی کسی نے کچھ کہہ دیا، پھر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا بہت اس کو بچے کو پنش کر دیتے ہیں ایسے ہی کہ آپ کا چھٹی کا ٹائم اگر اسکول 2:40 پہ آف ہو رہا ہے تو آپ 10 منٹ آپ لیٹ جاؤ گے گھر. تو اس طرح کا کچھ کر دیتے ہیں، ادروائز کوئی اتنا ہے نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. بہت میں نے ہاں جیسے میرے سننے میں بھی یہی ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ نہیں. جی بالکل. میڈم بہت شکریہ. بس آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو کوئی 17 سال ہو گئے. جی بالکل. ایز اے مدر، جی، ایز اے ٹیچر، جی، ایز اے ٹرینر، جی، آپ پاکستانی ماؤں کو جی اور بچوں کو جی کیا وہ ٹپس یا نصیحت کرنا چاہیں گی کہ جو ہماری اس جنریشن کو اور ماؤں کو اس سوسائٹی سے سیکھنا چاہیے؟ سچ بولیں، خود بھی سچ بولیں اور بچوں کو بھی سچ پہ ڈٹا رہنے کی، کبھی جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بول کے کبھی چھٹی نہ کریں. اور پنکچویلٹی دوسری چیز ہے، ہمیشہ پنکچوئل رہیں. اب اپنے کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے کچھ ہو گیا تو بس اب چھٹی، بچے کو چھٹی کروا لیں. نہیں، بچوں کو پنکچوئل رہنے کی، اگر آپ پنکچوئل ہوں گے بچوں کو پنکچوئل رہنے کی عادت پڑے گی. یعنی اس معاشرے کا اگر ہم خلاصہ کریں، پریسائز کریں تو ایک سچ نکلا، ایک ایمانداری نکلی، اور ایک آپ کی پابندی وقت نکلی. تو یعنی یہ 3 چیزوں پہ وہ سوسائٹی فوکس کیے ہوئے ہے، اسی وجہ سے وہ ترقی یافتہ قوموں میں لیڈ کر رہی ہے. میڈم بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت سارا قیمتی وقت مانچسٹر سے آ کے ہمارے لیے نکالا، اور پاکستانی ماؤں کو اور ہماری جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے اور ٹیچرز کے لیے آپ نے بڑے ہی مفید مشورے دیے. بہت زیادہ آپ کا شکریہ. ویری تھینکفل کہ آپ نے یہ دور سے آ کر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اتنا وقت بتایا. آپ کا بھی بہت شکریہ. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے میڈم ساجدہ احمد کا جو کہ مانچسٹر سے تشریف لائیں اور اسپیشلی ہمارے اسٹوڈیو میں انہوں نے وقت دیا، اور ان سے ہم نے وہاں کی معاشرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، وہاں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں جہاں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، وہاں کی جو سوسائٹی ہے، وہاں کا جو بچہ ہے، وہاں جو مذہبی طور پر بچے کو چیلنجز ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں تو ہمیں اسلام آسانی سے لرن کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، لیکن یہ وہاں نہیں ہے. وہ مقابلے کی فضا جہاں پہ 40 سے زیادہ مذاہب ہیں، وہاں ایز اے کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پر تو ریلیجن موجود ہے. تو پاکستان والوں کو اس کی بہت زیادہ وی آر لکی کہ یہاں پہ صبح جب ہماری آغاز ہوتی ہے تو اللہ کا نام ہمارے کانوں میں پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اس معاشرے کا انہوں نے ہمارے سامنے کچھ پکچر جو ہے وہ رکھی. اس کے علاوہ وہاں کی جو 3 چیزیں انہوں نے اپنے گفتگو کے اینڈ پہ بتائی ہیں کہ وہ معاشرہ ایسے ہی آگے نہیں چلا گیا. نو ڈاؤٹ نالج اور ایجوکیشن انسانوں کو آگے لے کے جاتی ہے، نالج ایجوکیشن پاکستان میں بھی ہے، لیکن جو 3 اس معاشرے کی خصوصیات میڈم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ نمبر 1 آپ ایماندار ہو جائیے، نمبر 2 آپ پنکچوئل ہو جائیے، اور اگر آپ ایماندار اور پنکچوئل ہو جاتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرنے والے بنتے ہیں، اور آپ صفائی کو جو ہے وہ اپنی عادت بناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو معاشرت ہے، ہماری سماج جو ہے، یہ بھی ترقی یافتہ اقوام کی جو ہے وہ لائن پہ چل سکتی ہے.
میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو ہمارا یہ نئی ایپیسوڈ جو ہے پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.